बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहम वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तफसीर हम और आप बयान कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह के नुकात में दो किस्म के नुकात हैं। एक तो खुद बिस्मिल्लाह हर काम के शुरू में क्यों पढ़ी जाती है, दूसरे बिस्मिल्लाह के अल्फाज में यानी बा इसमें अल्लाह रहमान रहीम में क्या नुकात हैं। पहला नुक्ता मैं आपके सामने पेश करूँ। कुफ़ार अरब अपने हर काम को बुतों के नाम से शुरू करते थे। चुनांचे कहा करते थे अपने बुतों को लात, बिस्मिल्लाह लात वगैरह। लिहाजा ज़रूरी हुआ कि मोमिन मुसलमान अपने हर काम को अल्लाह के नाम से शुरू करें ताकि कुफ़ार की मुखालिफत ज़ाहिर हो। दूसरा नुक्ता ये, जिस काम की इब्तदा अच्छी हो उसकी इंतहा भी अच्छी होती है। मिसाल के तौर पर बच्चे के पैदा होते ही उसके कान में अजान कही जाती है ताकि उसकी इब्तदा अल्लाह के नाम पर हो और उसकी तमाम ज़िंदगी बाखैरियत गुजरे। दुकानदार दुकान की पहली बिक्री उधार नहीं करता, पहले नगद पैसे मांगता है ताकि सारा दिन तिजारत के लिए अच्छा गुजरे। इसी तरह मुसलमान को ज़रूरी है अपने हर काम की इब्तदा अल्लाह के नाम से शुरू करें ताकि बखैर वो खूबी अंजाम को पहुँचे। मेरे दोस्तों, तीसरा नुक्ता, सरकारी माल पर कोई सरकारी अलामत लगा दी जाती है ताकि चोर उसको लेते हुए खौफ करें, डरें और चुरा ना सके, क्योंकि सरकारी माल की चोरी एक किस्म की बगावत है, एक किस्म का धोखा है। इसी तरह मुसलमान को चाहिए अपने हर काम के अव्वल में बिस्मिल्लाह पढ़ दे ताकि बिस्मिल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानदेही बन जाए, शैतान चोर उसमें अपना दखल ना दे सके। हदीस पाक में आता है जिस काम के अव्वल में बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए उसमें शैतान शरीक हो जाता है। बिस्मिल्लाह पढ़ लेने से वो काम शैतान से महफूज रहता है। उसकी पूरी बहस इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह के फ़वाइद में आएगी। चौथा नुक्ता ये कि आदमी जिसका जिक्र ज़्यादा करता है उसको उसी के साथ रखा जाता है। इंसान बिस्मिल्लाह ज़्यादा पढ़े तो इंशाअल्लाह दोनों जहां में रहमत इलाही उसके साथ रहेगी। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, तफसीर कबीर शरीफ ने बिस्मिल्लाह के मातहत एक रिवायत बयान फरमाई। एक मरतबा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपनी अंगूठी अता फरमाई और फरमाया इस पर किसी नक्काश से ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवा दो। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नक्काश के पास ले गए और फरमाया उस पर लिख दें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नक्काश ने यही लिख दिया। जब वो अंगूठी बारगाह रिसालत में पेश हुई उस पर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अबू बकर सिद्दीक़। इरशाद फरमाया ए अबू बकर ये ज़ियादती कैसे? अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह आपके नाम को तो मैंने बढ़ा दिया था, मैंने चाहा रब के और आपके नाम में जुदाई ना हो, यानी रब का जिक्र हो और आपका जिक्र ना हो, लेकिन अपना नाम मैंने नहीं बढ़ाया है। ये इतना अर्जी कर रहे थे। जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत थे। अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ का नाम मैंने लिखा है, क्योंकि सिद्दीक़ उससे राज़ी ना हुए कि आपका नाम खुदा के नाम से अलहदा हो। खुदा ताला उससे राज़ी ना हुआ कि सिद्दीक़ का नाम आप यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से अलहदा हो। तो खुदा पाक तौफीक अता फरमाए हम उसका ज़िक्र उसके हबीब अलैहिस्सलाम के ज़िक्र के साथ किया करें। पांचवा नुक्ता ये, दुनिया के सारे काम हकीकत में इंसान के लिए ज़हर कातिल है, रब ताला से गाफिल करने वाले हैं। उसका तरियाक रब का नाम है। तो जो इंसान रब के नाम से सारे काम शुरू करेगा खुदा चाहे तो उसका कोई काम गफलत में ना गिरेगा। छठा नुक्ता ये, जब कोई फ़कीर किसी अमीर के दरवाजे पर जाता है तो भीख मांगने की गर्ज से उसकी तारीफ़ शुरू कर देता है, जिससे अमीर समझ जाता है ये भिखारी है, मेरी तारीफ़ करके मुझसे मांगना चाहता है। तो गोया फ़कीर का ये कहना घर वाला बड़ा सखी है, दाता है, मतलब इसका ये होता है कुछ दिलवा दो। इसी तरह जब इंसान कोई काम शुरू करता है तो चाहता है रब तबारक ताला से उससे मदद मांगे, उसके पूरा करने और दुरुस्त करने की तौफीक मांगे
تو صاف صاف تو نہیں کہتا، رب کی تعریف کرتا ہے، اور اس سے مقصود یہ ہوتا ہے میرے اس نام لینے کی لاج تیرے ہاتھ ہے مولا، تو ہی اس بیڑے کو پار لگانے والا ہے۔ تو میرے دوستو، علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھتے ہیں، اپنے رب قدیر کی بارگاہ میں اس محبوب علیہ السلام کا واسطہ پیش کرتا ہوں کہ مولا، کہاں میں، کہاں مجھ جیسا ضعیف الانسان، اور کہاں تفسیر قرآن، تیرے ہی نام سے، تیرے ہی بھروسے پر اس کام کو شروع کیا ہے، تو ہی اس کام کو درست فرمانے والا ہے، بغیر کوئی بھی انجام کو پہنچانے والا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ساتھا نقطہ یہ، انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اپنی عاجزی، کمزوری، نیاز مندی رب تعالیٰ کی قدرت ہے اور رحمت بے نیازی پر نگاہ رکھے، تاکہ بڑے سے بڑا کام کرنے پر بھی اس کے دل میں غرور پیدا نہ ہو، میں نے اتنا بڑا کام کر لیا، بلکہ یہ خیال رہے جو کچھ کیا رب نے کیا، اس کا فضل تھا، مجھ سے کرا لیا۔ یہ بات تبھی حاصل ہوگی جب ہر وقت مولا کی طرف دھیان رکھے۔ لہذا جب ہر کام کے شروع ہی میں بسم اللہ پڑھ لے گا، انشاءاللہ عز و جل کبھی اس میں میں نہ پیدا ہوگی، بلکہ تو میں فنا ہو جائے گا۔ بسم اللہ کے حروف کے نکات یہ ہیں میرے دوستوں اور بزرگوں، بسم اللہ کو بے سے شروع کیا گیا، اسم کے الف کو گرا دیا، حالانکہ اقرا بسم ربک میں اگرچہ الف پڑھنے میں نہیں آتا مگر لکھنے میں آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں چند حکمتیں ہیں میرے دوستوں اور بزرگوں۔ پہلی حکمت میں آپ کے سامنے پیش کروں، انسان نے عالم ارواح میں پیدا ہو کر سب سے پہلے لفظ بلاغ بولا تھا، یعنی رب تعالیٰ نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے عرض کیا بلا، یعنی ہاں ہے۔ تو سب سے پہلے انسان کے منہ سے با نکلی، تو رب تعالیٰ نے اپنے کلام کو با سے شروع کیا تاکہ قرآن پڑھتے ہی وہ عہد اور وہ یاد آ جائے۔ دوسری حکمت یہ کہ خدا پاک کا نام بر اور باری بھی ہے اور با سے شروع ہوتے ہیں، گویا اس میں رب تعالیٰ کے بہت سارے ناموں کی طرف اشارہ بھی ہو گیا ہے۔ اور تیسری حکمت نوحی قاعدے سے با ملانے کے لیے آتی ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا بھی رب سے ملنا چاہتا ہے اور الف بے تعلقی چاہتا ہے، اس لیے وصل کی حالت میں گزر جاتا ہے کیونکہ ملنے کا وقت ہے، اس لیے با سے ابتدا کی گئی ہے۔ چوتھی حکمت یہ ہے کہ با میں توجہ چاہتا ہوں انکسار ہے، عاجزی ہے، الف میں بلندی ہے، لکھنے میں اور بولنے میں بھی، لہذا بندے کے اظہار اور عاجزی کے لیے با ہی مناسب ہے۔ اسم یہاں بسم اللہ کہا گیا، باللہ نہ کہا گیا، جس کے معنی یہ ہوئے اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہے، کیونکہ ابھی بندے کی ابتدائی حالت ہے۔ اولاً نام تک تو پہنچ لے، بات کو ذات تک پہنچے گا۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اس میں اس جانب اشارہ ہے، جس طرح اللہ کی ذات سے برکت اور مدد حاصل کی جاتی ہے، اسی طرح اللہ کے نام یعنی لفظ اللہ سے بھی برکت اور مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ حالانکہ لفظ اللہ رب نہیں ہے، یہ تو کچھ حرف کا مجموعہ ہے۔ جب الف و لام و واو الف اور ہا سے مدد برکت لینا جائز ہے، تو پیارے اللہ کے پیاروں سے مدد لینا بھی بدرجہ اولا جائز ہے، کیونکہ وہ حرفوں سے تو کم نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مجھ سے بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اس میں اللہ حضور علیہ السلام کا بھی نام پاک ہے، جیسا کہ ذکر اللہ بھی حضور علیہ السلام کا نام ہے۔ دیکھو دلائل الخیرات شریف میں حضور علیہ السلام کو اسم اللہ اس لیے کہتے ہیں، اسم وہ ہوتا ہے جو ذات کو بتائے، وہ ذات پر دلالت کرے۔ حضور علیہ السلام نے بھی اللہ کی ذات کو ظاہر کیا۔ رب تبارک تعالی حضور علیہ السلام کا خالق ہے، حضور اس کے مظہر اعظم ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تفسیر کبیر کے شروع میں بسم اللہ کے ماتحت ہے کہ حق تعالیٰ کے 3000 نام ہیں، جن میں سے 1000 کو ملائکہ جانتے ہیں، 1000 صرف انبیاء کرام، باقی 1000 میں سے 300 نام توریت شریف میں، 300 انجیل شریف میں، 300 زبور میں
اور 99 نام قرآن پاک میں ہے، اور ایک نام وہ ہے جس کو صرف حق تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ لیکن بسم اللہ میں حق تعالیٰ کے جو 3 نام آئے، ان 3 میں ان 3000 کے معنی پائے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! لہٰذا جس نے ان 3 ناموں سے حق تعالیٰ کو یاد کر لیا، گویا اس نے تمام ناموں سے حق تعالیٰ کو یاد کر لیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، ان تمام ناموں میں لفظ اللہ حق تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ باقی اسماء صفاتیہ ذاتی نام اسے کہتے ہیں جو صرف ذات کو بتائے۔ صفاتی نام وہ کہلاتے ہیں جو کہ ذات کے ساتھ صفت کی طرف بھی اشارہ کرے۔ جیسے ایک آدمی کا نام عبداللہ خان ہے، مثال بتا رہا ہوں، لیکن وہ مولوی بھی ہے، اس واسطے اسے عالم کہتے ہیں۔ قرآن پاک بھی اس نے حفظ کیا ہے، لہذا اسے حافظ بھی کہتے ہیں۔ اب قرات بھی سیکھی، اس واسطے اس کو قاری بھی کہتے ہیں، اور زمین کا مالک ہے اس کو زمیندار بھی کہتے ہیں۔ عبداللہ تو اس کا ذاتی نام ہوا، اس نے فقط اس کی ذات کو بتایا، علم، قرات، حفظ وغیرہ کی طرف اشارہ نہ کیا۔ دوسرے نام اس کے صفاتی نام ہیں۔ اس طرح لفظ اللہ فقط اس کی ذات کو بتاتا ہے، باقی علیم، خبیر، رحمان، رحیم اس کے صفات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس میں ذات کی پہچان یہ ہے کہ وہ نام والے کے ساتھ خاص ہو، دوسرے کی اس میں شرکت نہ ہو۔ دیکھیں، جو بھی علم سیکھ لے اسے عالم، جو بھی قرآن پاک حفظ کر لے اسے حافظ کہا جائے گا، لیکن اس علم اور حفظ کی وجہ سے کسی کو عبداللہ خان نہ کہا جائے گا۔ اس لیے قرآن کریم میں حق تعالیٰ نے بعض صفاتی نام رؤوف، رحیم وغیرہ غیر اللہ کے لیے بھی استعمال فرمائے گئے ہیں، لیکن اللہ کسی کو نہ کہا گیا۔ دوسرے یہ کہ اس میں ذات کبھی کسی اسم کی صفت بن کر نہیں آتا، بلکہ صفتوں کا موصوف بن کر آتا ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں عبداللہ خان عالم ہے، فاضل ہے، حاجی ہے، قاری ہے، یہ نہیں کہہ سکتے حاجی صاحب عبداللہ خان ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں ہر جگہ لفظ اللہ موصوف بن کر تو آیا، مگر کسی اسم کی صفت نہ بنا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، تیسری پہچان یہ ہے کہ اسماء صفات میں زیادتی کمی کا احتمال ہوتا ہے، مگر اس میں ذات میں احتمال نہیں۔ مثلا یہ کہہ سکتے ہیں فلاں شخص سے زیادہ عالم ہے، اس سے زیادہ قاری ہے، اس سے زیادہ مالدار ہے، لیکن یہ نہیں کہتے کہ اس سے زیادہ عبداللہ ہے۔ اسی طرح حق تعالیٰ کے دوسرے بعض ناموں میں تفصیل وغیرہ کے صیغے بن سکتے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ عالم بھی ہے، علام بھی ہے، قادر و قدیر بھی ہے، لیکن لفظ اللہ کی نہ تفصیل بنے، نہ مبالغہ، نہ صفت، نہ مشابہ۔ اس فرق کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اب آئیے درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک۔ کہاں ہو رہا؟